नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं ज़ीशान सारा आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। आज का ये प्रोग्राम BA इस्लामिक स्टडीज़ के साल अव्वल के तलबा के लिए रखा गया है। आज के हमारे सबक का उन्वान है इस्लाम से क़ब्ल दौर जाहिली के हालात। इसके तहत हम देखेंगे कि इस्लाम से क़ब्ल अरबों के जोग्राफियाई, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और मज़हबी हालात कैसे थे। तो आइए सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं अरबों के जोग्राफियाई हालात पर। बर-ए-आज़म एशिया के जुनूब में और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मगरबी जानिब एक समंदर बहता है, जिसके एक किनारे पर हिंदुस्तान और दूसरे किनारे पर अरब का मुल्क वाक़ है। मुल्क अरब के मशरक़ी जानिब खलीज फ़ारस और मगरबी जानिब बहर अहमर है, जो अरब को अफ़्रीका से अलग करता है। इसी बहर अहमर को अबूर करके अरब के लोग हबशा, जिसका मौजूदा नाम एथोपिया है, वहाँ तिजारत के गर्ज से जाया करते थे और माबाद इस्लाम भी मुसलमानों की जो पहली हिजरत हुई वो इसी मकाम यानी हबशा की तरफ वाक़ हुई। इसके अलावा अरब के शुमाली जानिब मुल्क शाम वाक़ है, जहाँ उस वक्त रूमियों की हुकूमत कायम थी, और उसके अलावा जुनूब में बैर हिंद वाक़ है। अरब को अरब क्यों कहते हैं, इसके मुतालिक दो राय हैं। पहली ये कि लफ्ज़ अरब अरबा से निकला, जिसके माने सहरा और रेगिस्तान के हैं। चूँकि अरब का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान पर मबनी है, इसलिए वो इलाका अरब कहलाया। लफ्ज़ अरब के एक और माने भी हैं, वो है फसाहत और बलागत। चूँकि उनकी ज़ुबान बहुत फसीह और जामे है, लिहाजा इस मुनासिबत से वो ख़ुद को अरब बोलते थे। लेकिन मौरिख़ीन ने पहली राय को ज़्यादा सही करार दिया। अरब की आबो हवा काफ़ी गर्म और खुश्क है। वहाँ बारिश बहुत कम होती है और उसका अक्सर और बेशतर हिस्सा सहरा और रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। अरब के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम अर्रुबुल खाली है, जो जुनूब वस्ती अरब में वाक़ है। रेगिस्तानी इलाका मौसम के एतबार से दो इलाक़ों में तकसीम होता है। एक गरमाई इलाका जहाँ मौसम गर्मा में ही बारिश और सब्ज़ा होता है, और दूसरा सरमाई इलाका जहाँ मौसम सरमा ही में बारिश और सब्ज़ा होता है। और इसी वजह से बदवी लोग चारे की तलाश में साल के दो मौसम दो अलग अलग इलाक़ों में गुजारते थे। इसके अलावा अरब के बीच का हिस्सा बंजर और गैर आबाद है। समंदर से लगे हुए होने की वजह से सिर्फ उसके किनारों पर सरसब्ज़ी व शादाबी है, और उन्हीं इलाक़ों में उस मुल्क के लोग आबाद हैं। माबाकी पूरे अरब में छोटे और मुतवस्सित दर्जे के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। उनमें सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला जबल सिरात है, जो जुनूब में यमन से शुरू होकर शुमाल में मुल्क शाम तक पहुँचता है। इसी तरह मगरिब में मौजूद मशहूर पहाड़ी सिलसिला हिजाज़ है, जिसमें इस्लामी दुनिया का मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकर्रमा आबाद है। इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियानी इलाक़े मैदान पर मुश्तमिल होते हैं, जो अरब में बहुत कम है। ये मैदानी इलाक़े रिहाइश के लिए मौजू और ज़रख़ेज़ी की वजह से काबिल काश्त होते हैं, लिहाजा वहाँ वाफर मकदार में अनाज जैसे गेहूँ पैदा होता है और पूरे अरब को सप्लाई होता है। इन इलाक़ों में सबसे अहम यमामा और ताइफ के इलाक़े हैं। इन रेतीले या रेगिस्तानी इलाक़ों के दरमियान में जो सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ा होता है वो नखलिस्तान कहलाता है, जहाँ पानी की वाफर मकदार मौजूद होने के सबब खजूर के बागात, सब्ज़ा और चारा मौजूद होता है। इसके अलावा काश्तकारी भी यहाँ खूब होती है। मदीना और खैबर इसकी मिसालें हैं। मौरिख़ीन ने कौम अरब को उनकी नस्ल के एतबार से तीन तबक़ों में तकसीम किया है। पहला तबक़ा अरब बाइदा कहलाता है। ये अरब के असल बाशिंदे थे और इस्लाम की आमद से सदियों पहले इस नस्ल की कौमों का वजूद भी ख़त्म हो गया। ये लोग आरामी भी कहलाते थे। उनमें कौम अमायका, कौम आद और कौम समूद शामिल हैं। दूसरा तबक़ा अरब आरबा है, जो ख़हतानी भी कहलाते हैं। इस तबक़े की दो शाखें हुई, जिनमें एक बनु ख़ज़ा है, जो मक्का में आकर आबाद हो गई, और उसकी दूसरी शाख मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो गई, जहाँ वो औस और खज़रज नामी दो कबीलों में बट गई। यही औस और खज़रज माबाद इस्लाम अंसार कहलाए। तीसरा तबक़ा अरब मुस्तारबा कहलाया। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और बनु अदनान कहलाते थे। हिजाज़ में इस तबक़े की अक्सर कौमें आकर आबाद हो गई। उनमें आगे चलकर बनु अदनान का मशहूर कबीला कुरैश हुआ, जिसके ख़ानदान बनु हाशिम से नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है।
اب دیکھتے ہیں کہ ملک عرب کے اقتصادی اور معاشی حالات کیسے تھے۔ ملک عرب میں دو طرح کی آبادی تھی۔ وہ لوگ جو شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں زندگی بسر کرتے تھے وہ حضری یا شہری کہلاتے تھے، اور وہ لوگ جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ بدوی یا خانہ بدوش کہلاتے تھے، جو پانی اور چارے کی تلاش میں موسم سرما اور گرما میں عرب کے مختلف علاقوں میں رہائش اختیار کرتے رہتے تھے۔ ریگستان اور پہاڑی سلسلوں کی کثرت اور خشک موسم کی وجہ سے وہاں کی سرزمین قابل کاشت نہیں تھی، لہٰذا اکثر نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ خود عرب صنعتی طور پر بہت پیچھے تھے، لہٰذا اپنے ملک کی بنی اشیاء کے علاوہ جنوبی ممالک کی اشیاء مثلاً جواہرات اور مسالہ جات وغیرہ کی تجارت شمالی ملکوں میں، اور اسی طرح عرب کے شمالی ملکوں کی اشیاء کی تجارت جنوبی ملکوں میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ تجارت پر مبنی تھا۔ اسی طرح جانور پالنا ان کا اہم معاشی ذریعہ تھا۔ ان جانوروں میں بھی وہ اونٹ پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ اونٹ کا دودھ، بال اور چمڑا استعمال کرنے کے علاوہ طویل سفر بھی وہ اونٹ پر ہی کیا کرتے تھے، اسی لیے اونٹ کو ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حصوں مثلاً طائف اور یمامہ جیسے علاقوں میں زراعت بھی ہوا کرتی تھی۔ دستکاری تو بہت کم تھی، لیکن ہر چھوٹے بڑے علاقے پر ایسے دستکار موجود تھے جن سے مقامی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ مکہ میں لوہاری اور شراب سازی بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ اسی طرح طائف میں بھی شراب سازی اور چمڑا سازی اتنے وسیع پیمانے پر ہوتی تھی کہ وہ ملک کے باہر بھی برآمد کی جاتی تھی۔ رہ گئی ملک کی وہ آبادی جو اس طرح کے مالی وسائل سے محروم تھی، وہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ ان میں کچھ خادم، غلام یا کنیز بن جاتے، یا اجرت پر بکریاں چراتے، یا شہروں کے امیر طبقے کے نومولودوں کو دودھ پلانے اور گاؤں کی تازی فضا میں پرورش کر کے اجرت حاصل کرتے تھے۔ ان مزدوروں میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے۔ تو ناظرین، یہ تھے عرب کے معاشی اور اقتصادی حالات۔ اب بات کرتے ہیں عرب کے سیاسی حالات پر۔ عربوں کا کوئی باضابطہ سیاسی نظام نہیں تھا، بلکہ پورے عرب میں قدیم زمانے سے قبائلی نظام چلا آ رہا تھا۔ تمام عرب کے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ قبیلے خونی رشتوں کی بنیاد پر بنتے تھے، اور قبیلے کی سب سے چھوٹی اکائی ایک فرد ہوتا۔ چند افراد مل کر ایک خاندان بناتے، پھر چند خاندان مل کر ایک خانوادہ، اور کئی خانوادے مل کر ایک قبیلے کی تشکیل عمل میں آتی تھی۔ چھوٹے قبیلے میں 400 سے 500 کے قریب افراد ہوتے، جبکہ بڑے قبیلے 5 سے 8 ہزار تک افراد پر مشتمل ہوتے تھے، مثلاً قبیلے قریش اور حوازن۔ ہر قبیلے کے تمام خاندان اور خانوادوں کے اپنے علیحدہ سردار ہوا کرتے تھے، جو عمر، تجربہ اور دیگر صلاحیتوں کی بنیاد پر منتخب ہوتے تھے۔ ہر قبیلے کی طاقت اس کے افراد تھے۔ افراد جتنے زیادہ ہوتے، قبیلہ اتنا ہی طاقتور مانا جاتا تھا۔ خاندان کی افرادی قوت بڑھانے کی خاطر مرد کئی شادیاں کیا کرتے، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسی پر روک لگانے کے لیے اسلام نے بعد میں 4 کی حد مقرر کر دی، بشرطے کہ انصاف کر سکو، ورنہ 2 شادیوں کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ عرب میں بہت سے بڑے بڑے شہر تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی موجودگی کی وجہ سے مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل ہی کی نسل میں بنو عدنان ہوئے، جن کی 10ویں نسل میں فہر بن مالک ہوئے، اور انہی کا لقب قریش تھا۔ صدیوں سے اس نسل کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کے قریبی علاقے کو ہی اپنا مسکن بنائے رکھا۔ اسی فہر بن مالک کی نسل میں قصی ابن کلاب ہوئے، جو مکہ کے بہت بااثر بلکہ سب سے بڑے سردار تھے، جنہوں نے اس جگہ پر شہر مکہ کی بنیاد رکھی اور وہاں قبیلہ قریش کے تمام خانوادوں اور خاندانوں کو متحد کیا اور کعبے کے آس پاس کے مکانوں میں بسایا۔ ان خاندانوں میں قصی ابن کلاب کے خاندان بنو ہاشم کے علاوہ بنو تیم، بنو مخزوم، بنو عدی اور بنو سہم وغیرہ اہم خاندان تھے۔ قصی ابن کلاب نے شہر مکہ میں دارالندوہ نامی ایک عمارت بھی قائم کی تھی، جہاں مکہ شہر اور اس کے تمام قبیلوں یعنی قریش، بنو تیم، بنو عدی وغیرہ کے معاملات ان کے سرداروں کے آپسی رائے مشوروں سے طے پاتے تھے۔ ان تمام قبیلوں میں قریش کی حیثیت سب سے زیادہ تھی۔ ان کی اصل طاقت اس وجہ سے تھی کہ وہ کعبے کے متولی تھے۔ اس کے علاوہ مکی کی سیاست کے اہم عہدے اور منصب بھی قریش کے پاس تھے۔
جس کی وجہ سے سارے عرب میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قصی ابن کلاب کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبد المناف ہے۔ عبد المناف کے 3 بیٹے عبد الشمس، ہاشم اور مطلب ہوئے، جن میں سے دوسرے بیٹے یعنی ہاشم کے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہاشم نے ہی حاجیوں کو روٹی توڑ کر شوربہ میں بھگو کر پیش کیا، اسی وجہ سے وہ ہاشم کہلائے، جس کے معنی ہیں توڑنے والا۔ اس کے علاوہ ہاشم ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ قریش میں بھی کیا۔ یہ تھے عرب کے سیاسی اور قبائلی حالات۔ اب بات کرتے ہیں عربوں کے سماجی حالات پر۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، عرب کے سماج میں شہری اور بدوی 2 طرح کے لوگ آباد تھے، البتہ بدویوں کی بنسبت شہری لوگ زیادہ مہذب تھے۔ قدیم زمانے میں عرب کے جنوبی علاقے یعنی یمن میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی تھیں۔ اس دور میں وہ علاقہ تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھا، لیکن وسط عرب جو عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات ہیں، وہاں تہذیب کی ایسی حالت نہ تھی۔ مثلاً ان میں سب سے اہم ترین ان کی عربی زبان تھی، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھی، اور شمالی عرب سے لے کر جنوبی عرب تک صرف عربی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ اس چیز نے ان میں لسانی اعتبار سے اتحاد پیدا کر دیا تھا، لیکن باوجود اس کے معاشرت اور تمدن سے متعلق چیزوں کے لیے عربی زبان میں بھی الفاظ نہیں تھے۔ سکہ اور چراغ کے لیے بھی ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ درہم اور دینار کے الفاظ بھی رومیوں سے اپنائے گئے تھے۔ البتہ ان میں بہت سی اخلاقی خوبیاں تھیں جو انہیں دیگر تمام اقوام سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً قبائلی اتحاد کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہر قبیلے کے اپنے قوانین تھے اور ہر فرد اس کی پابندی کرتا تھا، اور اپنے قبیلے کی عزت اور عصمت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ فیاضی، سخاوت، عرب کے لوگوں کی فیاضی اور سخاوت بھی ضرب المثل تھی۔ حاتم طائی کا تعلق عرب ہی کے قبیلے بنو طے سے تھا، جو اپنی فیاضی اور سخاوت کے لیے مشہور ہے۔ مہمان نوازی میں بھی عرب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کسی شخص کی کل جمع پونجی 1 اونٹ ہوتا تو وہ 1 اونٹ بھی مہمان کے آنے پر قربان کر دیتا تھا۔ شجاعت اور بہادری، تلوار بازی اور گھوڑ سواری، عہد اور وعدے کی پابندی، امانت داری، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور سچ بولنا، یہ تمام عربوں کی ایسی خصوصیات تھیں کہ پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، اور یہ خوبیاں تمام عربوں میں مشترک تھیں۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے علاوہ ان میں کچھ سنگین سماجی و اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک طرف عرب کے امراء اور سرداروں کا وہ طبقہ تھا جس کو دولت کے نشے نے ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ اقتدار کے نشے میں کمزور طبقے پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف غربا و مساکین اور غلاموں کی بھی ایک کثیر تعداد تھی۔ دولت نے امیروں کو اور غربت و جہالت نے غریبوں کو شراب نوشی اور قمار بازی میں مبتلا کر دیا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے تھے۔ معمولی باتوں پر قبیلوں کے درمیان جنگیں چھڑ جاتی جو برسوں چلتی رہتی تھی۔ مثلاً اگر ایک قبیلے کی اونٹنی کسی قبیلے کی علاقے میں چلی جاتی اور وہ اس کو ذبح کر دیتے تو ان 2 قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی جو سال ہر سال تک جاری رہتی تھی۔ عموماً یہ لڑائی پانی کی خاطر ہوتی تھی۔ ریگستانی علاقہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی جگہ پانی دستیاب ہوتا اور اس علاقے کے لیے آپس میں خوریزی ہو جایا کرتی۔ سینکڑوں افراد ان جنگوں کی نظر ہو جاتے اور ہزاروں عورتیں بیوہ، کئی بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ اسلام سے قبل جنگ و جدال کا یہ دور ایام العرب بھی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی تجارتی قافلوں کو، مسافروں کو اور گھروں کو لوٹنا وہاں عام بات تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر لوٹ مار ان کے پیشے میں شامل تھا، جسے وہ ذریعہ معاش اور بہادری کی علامت سمجھتے تھے۔ زنا اور بدکاری گرچہ عام نہیں تھی، لیکن عوام میں کسی حد تک رائج ہو گئی تھی۔ شریف خاندان عام طور پر اس سے بچے ہوئے تھے۔ عموماً عورتوں کی عزت ان کے سماج میں کم تھی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جس کے لوگ پیدا ہونے کے بعد اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے باعث سماج سے اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، لیکن یہ رسم عرب کے تمام قبیلوں میں رائج نہیں تھی۔ قبیلہ بنو تمیم اس میں سب سے آگے تھا۔ مورخین نے اس کی ایک وجہ غریبی اور تنگ دستی بھی بیان کی ہے۔ عرب کا علاقہ جہاں زندگی جینے کے لیے
بہت محنت درکار تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی جو والد اور بھائی کا ساتھ بھی نہیں دے سکتی، ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، اس کی پرورش کرنا اور کسی اور گھر میں اسے بیاہ دینا والدین کے لیے ایک بہت بڑے بوجھ کی بات ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال قتل قتل ہی ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی سختی سے مذمت کی اور ایسے لوگوں کو ملامت زدہ ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ دور جاہلی میں ایک مرد جتنی چاہتا بیویاں کر سکتا تھا اور بے شمار باندیاں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ رسم نکاح میں ایک یہ بھی خرابی تھی کہ 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جاتا تھا، اور محرمات یعنی جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ قانون وراثت میں عورت، ماں، بیٹی، بیوی یا بہن کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا جو اسے وراثت میں ملتی تھی۔ حلال و حرام کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ جو ملا اسے غنیمت سمجھ کر کھا لیتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، ما قبل اسلام یہ وہ صورتحال تھی جس سے عرب سماج دوچار تھا۔ اب بات کرتے ہیں عربوں کے مذہبی حالات پر۔ سماجی زندگی کی طرح عربوں کی مذہبی زندگی میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ دین ابراہیمی کی تعلیمات بہت حد تک مٹ چکی تھیں۔ کچھ تعلیمات باقی تو تھی لیکن ان میں بھی بدعات شامل ہو گئی تھیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بھی زندگی ہے یہی ہے، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، زمانہ ہم کو مارتا ہے، نہ انسانوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ مارنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا پر یقین رکھتے تھے لیکن آخرت و جزا و سزا کے منکر تھے۔ بعض جزا و سزا کے بھی قائل تھے مگر نبوت کے منکر تھے۔ ان کے لیے یہ چیز بہت تعجب خیز تھی کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ عموماً عرب میں بت پرستی کا رواج تھا۔ کچھ آفتاب کو تو کچھ ماہتاب کو اپنا خدا سمجھتے۔ چاند و سورج کے علاوہ مختلف ستاروں اور سیاروں کی بھی پرستش ہوا کرتی تھی۔ یوں تو بہت سے بت تھے عرب میں، لیکن ان میں مشہور لات ہے جو طائف کا قبیلہ بنو ثقیف کا بت تھا۔ اسی طرح مکے کے قریش اور بنو کنانہ عزا کی عبادت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے اوس اور خزرج منات کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی طرح مختلف قبیلوں کے مختلف بت ہوا کرتے تھے۔ وہ بتوں کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اسی لیے انہیں خوش کرنے کی خاطر ان بتوں پر چڑھاوے اور ذبیحے بھی قربان کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مشرکین کہلائے جو عرب میں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ان تمام میں سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبے کی چھت پر منصوب تھا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں وہ لوگ اسی سے مدد مانگتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا عمر بن لوحی نے کی۔ ایک دفعہ وہ شام کے کسی شہر گیا تھا جہاں بتوں کو پوجتے دیکھا۔ وہاں کے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ تم ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہی ہمارے حاجت روا ہیں، قحط سالی میں پانی برساتے ہیں اور لڑائیوں میں فتح دلواتے ہیں۔ عمر نے ان میں سے چند بت لیے اور کعبے کے آس پاس قائم کر دیا۔ چونکہ کعبہ عرب کا مرکز تھا اور سب حج کرنے وہاں آیا کرتے تھے، لہٰذا دھیرے دھیرے یہ رسم قبیلوں میں بھی عام ہوتی گئی۔ کعبے میں ہر دن کے لیے ایک الگ بت کی پوجا ہونے لگی۔ اس طرح کل 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے۔ عرب کے لوگ گرچہ تقریباً بت پرست تھے، لیکن یہ اعتقاد ان میں کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدا کوئی اور ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ چنانچہ کہیں کہیں ایسے صاحب بصیرت لوگ بھی تھے جو دین ابراہیمی یا دین حنیفی کے سچے پیروکار تھے، جن کی عقل اس چیز کا انکار کرتی تھی کہ عقل سمجھ رکھنے والا انسان ایک جامد شے کے آگے کیسے سر جھکا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ کھلے طور پر بت پرستی کا انکار کرتے تھے۔ ان میں 4 حضرات کے نام نمایاں ہیں، جو ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جہش، زید بن عمر اور عثمان بن الحویرث مشہور ہیں۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے سچائی کی تلاش میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور مابقی نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار قرار دیا۔ ان چاروں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے صرف چند برس پہلے سے ہے۔ نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا میں اس وقت خدائے واحد کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی سرزمین پر ظالموں کی حکومت اس وقت قائم ہو گئی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر
پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اسلام سے قبل دور جاہلی کے حالات کیسے تھے، ملک عرب کے جغرافیائی حالات، سیاسی و قبائلی نظام، عرب سماج کی اخلاقی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ساتھ عرب قوم کے مذہبی عقیدے کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ مزید مطالعے کے لیے آپ اسکرین پر نمایاں کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام پہلی جلد اکبر شاہ نجیب آبادی، تاریخ تہذیب اسلامی پہلی جلد پروفیسر یاسین مظہر صدیقی، تاریخ الامت پہلی جلد محمد اسلم جیراج پوری اور تاریخ اسلام پہلی جلد شاہ معین الدین ندوی۔ اس ٹاپک پر مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔